बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में काबुलावर और मैं हूँ नासिया खान। नाज़रीन, अफगानिस्तान में तालीमी सिलसिला बहाल होने की जानिब एक अहम पेशरफ सामने आई है। आलमी बरादरी का एक बहुत बड़ा और अहम मुतालबा पूरा होने जा रहा है। अफगान हुकूमती हुकूमत ने मुल्क के गर्म इलाकों में कल से यानी 2 फरवरी से सरकारी जामियात को खोलने का ऐलान किया है। हायर एजुकेशन कमीशन के जो वज़ीर हैं अब्दुल बाकी हक्कानी, उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया है कि 2 फरवरी से मुल्क के गर्म इलाकों में सरकारी जामियात को खोल दिया जाएगा। लड़के और लड़कियों दोनों को तालीम के यकसा मौके फराहम किए जाएंगे। आज हम प्रोग्राम में इसी अहम टॉपिक पर बात करेंगे। उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि जब से तालिबान बरसर इक़्तिदार आए हैं, हम देख रहे हैं कि उन पर इल्ज़ाम तराशियों का एक ना थमने और ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू दिन से ही जारी है। अगर हम बात करें वहाँ की सिविल सोसाइटी की, मकामी लोगों की, उनकी जानिब से भी खदशात का इजहार किया गया है। आलमी बिरादरी हो या UN की रिपोर्ट हो, उस पर भी खदशात का और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो हुकूमत को आए हुए अभी 5 से 6 माह भी नहीं हुए हैं, उसमें जो इल्ज़ामात की बौछार है, उसमें उसके जो मुस्बत इक़दामात हैं वो कहीं दब जाते हैं, और इन जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं उनमें कितनी सदाकत है, और क्या ये जो इल्ज़ामात हैं, ये जो उनके अच्छे काम हैं उनको भी दबा रहे हैं, और इनके ये जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं इनके बेसिकली मकासद क्या हैं। आज हम इन पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अपने पैनलिस्ट से आपका तारुफ करवा देती हूँ। मुझे ज्वाइन किया है हुमायूं खान साहब ने, थैंक यू, और मुझे ज्वाइन कर चुके हैं नोखेज़ साही साहब। थैंक यू। नोखेज़ साहब, मैं सबसे पहले आप ही की जानिब आऊँगी। बड़ा अच्छा बयान सामने आया है तालिबान हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से, तो सरकारी जामियात को खोलने जा रहे हैं, कैसे देखते हैं आप उनके इक़दाम? जी बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा था दुनिया की तरफ से कि जो वुमेन जो गर्ल्स एजुकेशन है उस पर कब तक जो है उसको दोबारा उसका सिलसिला शुरू होगा। तो ये मेरा ख्याल है इसको UN ने भी बड़ा वेलकम किया है, क्योंकि कल ये जो गरम एरियाज़ हैं वहाँ पे ये शुरू करेंगे, ओपन करेंगे यूनिवर्सिटीज़ को, और जहाँ पे मौसम अभी बहुत ठंडा है वहाँ पे ये मार्च के शुरू में यानी दोबारा यानी जामियात और स्कूल यानी वो मार्च के शुरू में ही हो गया, यानी उसमें ये खोलेंगे। तो मेरा ख्याल है ये इसमें ये होगा कि जो अभी यूनिवर्सिटीज़ खुल रही हैं, जो इनकी तरफ जो स्टेटमेंट आई है, जो पुराने सेमेस्टर स्टूडेंट्स के अभी रह गए हैं उनके एग्जाम होंगे, उसके बाद एक प्रोसेस के तहत जो हैं वो फिर नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे। तो ये एक वो डिमांड थी जो पूरी दुनिया जो है पिछले कई महीनों से, जब से ये जी एक प्रेशर था इसको लेके कि जी खवातीन की एजुकेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न हमने देखे पूरी दुनिया के हर फोरम पे देखा कि जी जो खवातीन का राइट्स और खवातीन की गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हुई। तो मेरा ख्याल है अब जो है ये टाइम आ गया है कि इसको पूरी दुनिया जो है वो देख रही है कि किस तरह जो है वो स्कूल खुलेंगे, किस तरह जो है उसमें उन्होंने बड़ा क्लियर तो पहले ही कर दिया हुआ है। जो प्राइवेट कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो ओपन हुई थी, जो स्कूल्स खुले थे, तो उसमें ये था कि आप सेपरेट क्लासेस होंगे, को एजुकेशन वाला जो है वो नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें मेरा ख्याल है ये है कि इसको अब दुनिया को वेलकम करना है जिस तरह UN ने वेलकम किया। ठीक। हमारे साहब, आप इस पर क्या कहें? बड़ी डेवलपमेंट है, क्या हम ये समझें कि आलमी बरादरी का एक बहुत बड़ा मुतालबा पूरा होने जा रहा है? मेरा ख्याल है एक अच्छी डेवलपमेंट है। इसको हम अगर कोई बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स ऐसा ना समझें कि कोई बहुत बड़ी चीज़ होने जा रही है। ये बेसिकली अफ़गान की जो 40 मिलियन की पॉपुलेशन और जिसमें से 49 या 50% जो है ना वहाँ की ख़वातीन है, और जब तक उनको अफ़गान इंटरम सेटअप या मौजूदा सेटअप जो है अगर वो कंप्लीट हो जाता है और वो उसको हम परमानेंट सेटअप भी कहने को शुरू कर दें, तो जब तक वो उनको शामिल नहीं करेंगे मेरा नहीं ख्याल कि जो है सोसाइटी प्रोग्रेस करेगी। और हमने उससे पहले बहुत ज़्यादा जो है ना इस्लामिक सोसाइटीज़ को भी देखा है जिन्होंने इस किस्म की चीज़ें की थी, और आहिस्ता आहिस्ता ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो प्रोग्रेशन की तरफ आना शुरू हो गए। तो ये एक अच्छा इकदाम है। इसको हम देखते हैं कि कल किस किस्म का वो करते हैं। सितंबर मिड के अंदर भी जब वो हक्कानी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अब्दुल बाकी हक्कानी साहब ने, तो उन्होंने 150 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कहा था कि अफगान कल्चर के अंदर यही है कि हम सेग्रीगेटेड जो है वो करेंगे, को एजुकेशन ही है, ठीक है, देयर इज़ नो डाउट कि उनको करना चाहिए। यही बात हम बारह अपने प्रोग्राम में भी कर चुके हैं कि अफगान कल्चर को समझा जाए, उनकी ट्रेडिशन को समझा जाए। अगर सिर्फ देना तालीम मकसद है तो वो उसको करने जा रहे हैं। अब इसको अब कल के बाद देखेंगे कि अब दुनिया की नई डिमांड जो है ख़वातीन की एजुकेशन को लेकर अफगानिस्तान में, जिस तरह हुमायूं साहब ने कहा है कि उनकी उस तरह वो नज़र नहीं आ रहा। 48% जो कि ख़वातीन की वो नुमाइंदगी है। तो मेरा ख्याल है ये हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि एटलीस्ट वो चीज़ शुरू होने जा रही है जिसकी पूरी दुनिया पिछले 6 माह से जो थे डिमांड कर रही थी और वेट कर रहा था कि कब इस पे जो है इसको एग्जीक्यूशन का टाइम। और इतने नामसाइद हालात के बावजूद मैं कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हूँ, क्योंकि आपको पता है कि पिछले 20 साल जब उन्होंने हुकूमत की थी उसमें भी
ان کے اقدامات کو اتنے اچھے نہیں تھے. نہیں وہ بات ٹھیک ہے، لیکن ہم یعنی آپ نے پچھلے 6 ماہ میں تو ادھر بیٹھ کے بھی ہم نے دیکھ لیا کہ وہ جو ہم پوری دنیا کیونکہ اسی میں سے نکل نہیں رہی جو ان کا 5 سالہ ٹنیور تھا، تو میرے خیال انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اب جو سٹیپس ہیں وہ بڑے اس سے بالکل الٹ لیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایجوکیشن کے حوالے سے بات ہے، انہوں نے کہا مخلوط تعلیم کی ہم اجازت نہیں دے سکتے، تو ان کا اپنا کلچر ہے، اپنا طریقہ کار ہے، تو کیا مغرب کی جانب سے اس پر اعتراض آ سکتا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال اس پہ مغرب کو اعتراض کرنا چاہیے کہ اگر وہ ان کا مقصد مغرب کا یہ تھا کہ تعلیم دینی چاہیے لڑکیوں کو، جو ہے نا ان کے بیسک ہیومن رائٹس کے اندر ہے کہ ان کو رائٹ آف ایجوکیشن ہونا چاہیے. وہ اگر وہ طالبان دے رہے ہیں، اب وہ سسٹم کس کے تحت دے رہے ہیں وہ ان کی اپنی ثوابدید ہے کہ افغان کلچر کے مطابق، ٹرائبل سوسائٹی کے مطابق جو ان کا وہ پورا سسٹم ہے اس کے مطابق دے رہے ہیں. لیکن جس طرح نقیہ صاحب کہہ رہے تھے اس کے بعد شاید کچھ اور ڈیمانڈز آ جائیں گی، یہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو امریکن سسٹم ہے یا ایجنڈا ہے یہاں کا، اس میں میرا خیال ہے اس کے بعد کچھ ایسی ڈیمانڈ آ جائیں گی کہ اب آپ نے جو ہے نا ان کو ایجوکیشن دینی ہے. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، میں ویسے مطلب ڈیولز ایڈوکیٹ بن کے میں آپ سے یہ وہ کہہ رہا ہوں، لیکن یہ بہت اچھا سٹیپ ہے. امید ہے کہ اس پہ بہتری نظر آئے گی. اس طرح کی ڈیمانڈز آنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے کہا بس یہی ٹف ٹائم دینا ہے. مسئلہ یہی ہے کہ جو افغانستان کے اب جب ہم پچھلے 6 ماہ میں بات کر رہے ہیں کہ جو ان کے ایسٹس جو ہیں ان کو انفریز کیا جائے، ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، ان کے پاس مسائل ہیں، ان کے پاس ہیومنٹیرین کرائسس ہے، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا جو ہے ہچکچا رہی ہے. آپ نے خود بھی دیکھا ہے، ہم نے بھی آبزرو کیا ہے کہ وہ سامنے اس طرح نہیں آ رہے. یعنی پینٹس ان کو پینٹس کی شکل میں امداد دی جا رہی ہے، کبھی $100 ملین تو کبھی $200 ملین. ایون کہ UN کہہ رہا ہے کہ ان کو 7 سے 8 بلین ڈالر کی جو ہے افغانستان کو اس سال جو ہے وہ ضروریات کے لیے جو وہ چاہیے. تو یہ اس طرح کے ہیلے بہانے جو ہیں وہ کیے جائیں گے. اب میرا خیال ہے انکلوسیو گورنمنٹ اور وومن رائٹس اور گرلز ایجوکیشن میں اب ایک تو چیپٹر جو ہے اس پہ میرا بات کم ہونی چاہیے. اس کے بعد دوسری چیزیں ہیں اس پہ بھی انہوں نے اپنا جو ہے موقف دیا ہوا ہے، تو اس پہ آگے چل کے بات کرتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بڑا مشکل ہوگا مغربی دنیا کے لیے ان سارے نامساعد حالات کے باوجود یہ اقدام لینا، اس کو اگنور کرنا یا اس سے پھر ایک اور مطالبہ کرنا، یہ زیادتی نہیں ہوگی ان کی جانب سے؟ بس سب سے پہلے اگر مغرب کی طرف سے دیکھا جاتا یا امریکہ اور نیٹو فورسز کی طرف سے دیکھا جاتا تو سب سے پہلے تو ان کے ایسٹس جو ہیں وہ افغانستان کی حکومت کے حوالے کیے جاتے. دوسرا اگر دیکھا جاتا پھر اس طرح کوئی امداد جو ہے وہ اناؤنس کی جاتی ہے افغانستان کے لوگوں کے لیے، چلیں طالبان کی عبوری حکومت نہیں تو. تیسرا ہم دیکھتے کہ پھر ان کو اس طرح مانیٹر نہ کیا جاتا، ان کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کے اس کو ہائی لائٹ نہ کیا جاتا. یعنی یہ جو ہے جس طرح ہم ان کے ٹھیک ہے جو ایک صحافت ہے اس کا کام یہ ہے کہ جدھر آپ کی غلطی ہو اس کو جو ہے آپ دنیا کو بتائیں، لیکن جو اچھی چیز ہے وہ بھی تو دکھانا جو ہے وہ صحافی کا کام ہے. انٹرنیشنل میڈیا کا کام ہی یہ ہے کہ جب کل سکول کھلیں تو اس کی بھی اسی طرح لائیو کوریج ہو جس طرح ادھر پروٹیسٹ ہوتا ہے اور اس کو منع کیا جاتا ہے. تو میرے خیال ہے یہ دو چیزیں نہیں ہونی چاہیے افغانستان کی اس نئی حکومت کو جس کو ابھی 6 ماہ پورے نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. ہمارے صاحب افغان وزیر ہائر ایجوکیشن عبدالباقی حقانی یہ کہتے ہیں کہ نامساعد حالات تھے جس کی وجہ سے ہم ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز بحال نہیں کر سکے یا تعلیم تدریسی عمل کو شروع نہیں کر سکے. مغرب ممالک کی جانب سے کافی تنقید جس طرح ابھی نقیہ صاحب کہتے ہیں سامنے آئی ہے. کیا مغربی ممالک کا صرف یہی کام ہے، یہی فرض ہے کہ وہ تنقید برائے تنقید کریں، یا پھر آگے آ کے عملی طور پر اگر وہ اتنا بڑا سٹیپ لے لیا ہے تو اس میں کوئی عملی طور پہ مدد بھی کرنی چاہیے؟ نہیں، عملی طور پہ تو بہت زیادہ مدد کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے UN کی تمام رپورٹس دیکھی ہیں جس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ افغانستان کی عوام جو 40 ملین کے قریب 38 سے 40 وہ کس کیٹاسٹروفی کی طرف جا رہی ہے، تقریباً جا چکی ہے. اس کے اوپر جو نقیہ صاحب کہہ رہے تھے، دیکھیں میڈیا کا جو کام ہے ہر جگہ پہ انفارچونیٹلی وہ نیگیٹو رپورٹنگ کے اوپر وہ زیادہ توجہ دیتے ہیں اور اچھی خبر کو جو ہے وہ خبر نہیں سمجھا جاتا. انفارچونیٹلی اللہ کرے کہ یہ بدل جائے آنے والے وقتوں میں. تو اس میں جو قصور ہے، اس میں قصور تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن جو بیگیج ہے، جو کرنٹ انٹرم سیٹ اپ ہے، اس کا بیگیج یہ ہے کہ جب 1996 سے 2002 تک وہ رہے تھے تو انہوں نے بہت ساری پالیسی ڈیسیجن ایسے لیے تھے جو کہ بہت غلط تھے. ٹھیک ہے. اینٹی ہیومن رائٹس کے زمرے میں آتے تھے، کلچر کے زمرے میں آتے تھے، بہت ساری چیزیں تھیں جو انہوں نے اس وقت کی. اب ان کا موقف یہ ہے کہ 15 اگست آنے کے بعد ہم بہت ساری چیزوں پہ ہم چینج ہو چکے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی جو چیز دیکھنے والی ہے، جو 20 سال ان کا جو سٹرگل کا پیریڈ تھا، اس سٹرگل کی پیریڈ میں چونکہ وہ ایک جنگ کا حصہ تھے، اس جنگ کے اندر انہوں نے بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز بھی کی جس میں کچھ لوگوں کی جانیں بھی گئیں، ایسی ایکٹیویٹیز ہوئیں جس میں وہ جو جنگ کا پیریڈ تھا وہ ابھی بھی اس بیک ڈراپ کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ شاید یہ آ کے دوبارہ وہی چیز نہ لیں. تو طالبان بیسیکلی چونکہ بیگیج کے ساتھ آئے ہیں، ان کو اس بیگیج کو انڈیو کرنے کے لیے بہت زیادہ اقدامات کرنے پڑیں گے. اور دوسری سائڈ پہ ویسٹ ہے جو ان کے اوپر بہت زیادہ الزامات لگا رہا ہے. تو الزامات لگانے کی تو ان کا ریزن ہمارے پاس سامنے ہے، کیونکہ میرے ذاتی نظریے میں وہ سٹیبلٹی نہیں چاہتے. لیکن اگر اس چیز کو تھوڑی دیر کے لیے پس پشت پہ ڈالا جائے
طالبان کے اوپر ڈبل جو ہے نا وہ ذمہ داری ہے کہ ایک تو اپنے پچھلے بیگیج کو ختم کریں اور دوسرے ایسے ایکٹیویٹی کریں جو کہ ویسٹ کے سامنے ہے جو کہ اچھی، اور میرا خیال ہے کہ وہ کرنا انہوں نے شروع کر دی ہے. تو میں ہوپ فل ہوں کہ شاید آئندہ آنے والے دنوں میں ویسٹ تھوڑا سا جو ہے نا اپنی اس جو اسٹرکٹ پالیسی تھی اس سے وہ نرمی برتے گا. نوخی صاحب آپ بھی سمجھتے ہیں کہ تبدیلی آئے گی؟ تبدیلی آنی چاہیے، کیونکہ جو آپ کی مین 3-4 ڈیمانڈ تھی اس میں ایک گرلز ایجوکیشن تھی، لڑکیوں کی تعلیم تھی، اس کے حوالے سے یعنی یہ ایک بڑا سٹیپ ہے. اور پھر ایک پروسیس کو اڈاپٹ کیا جا رہا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس پچھلے سیمیسٹر میں تھے، یعنی وہ یہ نہیں ہے کہ وہ آ کے نئی کلاسز میں بیٹھ جائیں گے، وہ ایک امتحان کے ذریعے اگر وہ پاس کریں گے تو اگلی کلاس میں جائیں گے، اگر نہیں کریں گے تو پھر اسی وہ کلاس کو جو ہے کنٹینیو کریں گے. تو میرے خیال ہے جو بیسک اصول ہیں تعلیم کے، ان کے نظریے کے مطابق وہ اس کو پورا کرنے جا رہے ہیں. یعنی ویسٹ کے نظریے کی میں بات نہیں کر رہا، یعنی ان کے اپنا جو ایک نظریہ ہے، جو انہوں نے اپنی چیزیں طے کی ہوئی ہیں کہ ہمارا کلچر یہ اجازت دیتا ہے، ہمارا یعنی اسلام کے مطابق ہم نے یہ کرنا ہے، تو اس کو اگر دیکھیں تو اس کے مطابق یہ کل بڑا وہ یعنی یہ پوری دنیا کی طرف سے ان کو کرٹیسزم ہو رہی تھی کہ لڑکیاں اسکول نہیں جا رہی. حالانکہ پچھلے دنوں ان کے جو ایک نائب ترجمان ہمارے پروگرام میں تھے، انہوں نے بڑا کلیئر کیا کہ ابھی تو دنیا اس پہ بھی کرٹیسزم کر رہی ہے کہ چھٹیاں ہیں ہمارے پاس، موسم ہمیں اجازت نہیں دے رہا کہ ہم جو ہے تعلیمی ادارے کھولیں، لیکن اس کو بھی ہمارے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے کہ ہم خواتین کے جو تعلیم ہے اس کے حق میں نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اچھا، مجھے جوائن کر چکے ہیں سید علی جعفری صاحب، ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے حوالے سے. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ. اچھا، آج ہم بات کر رہے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے، اور افغان عبوری حکومت کی جانب سے ایک فیصلہ کیا گیا ہے کہ کل سے جو سرکاری جامعات ہیں ان کو کھول دیا جائے گا. تو آپ ان کے اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ I think it's a very good development, a positive one at that. اور اس کو ہمیں ایک انیشل ایز این انکریجنگ فرسٹ اسٹیپ دیکھنا چاہیے. ٹھیک. ایک بہت بڑا انیشیٹو. دیکھیں حالات اتنے کنڈیوسو نہیں ہیں طالبان کے لیے، ان کی کیپیسٹی نہیں ہے، ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، اکنامک کرائسس ہے، اینڈ دی افغانز آر آن اے کسپ آف سٹارویشن. تو ہمیں یہ چیز، اس کے باوجود بھی اگر طالبان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کھولیں گے، تو وی مسٹ اپریشیٹ دیٹ. بیبی اسٹیپس کی ضرورت ہے نا، امپروومنٹس کی ضرورت ہے، تو وی نیڈ ٹو لک ایٹ امپروومنٹس. لیکن یہاں پہ میرے دو ساتھی پینلسٹ جو بیٹھے ہوئے ہیں، they have expressed cautious optimism. میں تھوڑا سا optimistic کم ہوں، کیونکہ میرے 2-3 ریزنز ہیں اس کے بارے میں. انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ میڈیا، we have to see کہ میڈیا کس طرح اس کو دیکھتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹی سی خبر افغانستان میں جو کہ تھوڑی سی بری ہوتی ہے، اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، ایمپلیفائی کیا جاتا ہے بہت جگہ پہ اور روز. لیکن اگر اچھی خبر ہوتی ہے تو اس کو بالکل انڈر دا کارپٹ رکھ دیا جاتا ہے. جعفری صاحب، اس کی کیا وجہ ہے؟ ان کا میڈیا کا ملک میں استحکام نہیں چاہتا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں. آئی تھنک اس کی وجہ، اس کا جو آنسر ہے آپ کو امریکہ کی پالیسی یا ویسٹ کی پالیسی اوور دا پاسٹ 20 ایئرس سے مل جاتا ہے. وہ اس لیے ملتا ہے کہ اگر اسٹیبلٹی ان کا مقصد ہوتا، یا اگر if they were sincere to Afghanistan, then تو یہ نومبر 2001 میں، ایون اینڈ اکتوبر 2001 میں طالبان نے کہہ دیا تھا وی آر ریڈی ٹو کمپرومائز. لیکن آپ کو پتہ ہے امریکہ نے وہ پروسیس قتل کیا. اس کے بعد جو چیزیں ہوئی ہم سب کے سامنے ہیں، جس طرح ودرول ہوا، جس طرح یہ ساری چیزیں ہوئی، تو یہ ہمارے سب کے سامنے ہیں. اب جو میں آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں، اب انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے یہ کرنا ہے کہ اب یہ گول پوسٹ اپنا چینج کریں گے. آپ نے تعلیمی ادارے کھول دیے ہیں، اب وہ کہیں گے نہیں آپ نے کھولے ہیں، آپ نے مارچ میں کیوں کھولے ہیں؟ آپ کو فیب میں کھولنے چاہیے. اگر آپ نے فیب میں کھولے ہیں تو آپ کو یہ کو ایجوکیشن کرنا چاہیے. دیکھیں آپ کو ابھی ہمیں یہ پتہ لگ جانا چاہیے کہ جتنا آپ طالبان کو پش کریں گے اگینسٹ دا وال، آپ کو پتہ ہے انہوں نے 20 سال they have not succumbed under pressure. So اگر آپ ان کو بار بار تنگ کریں گے کہ جی آپ وہ کریں جو ہم چاہ رہے ہیں، اور پوری اس طرح کریں جس طرح ہم ٹو ڈٹی ہم چاہ رہے ہیں، تو وہ نہیں کریں گے. they do not have the capacity, they do not have the capability right now, اور نہ ہی ان کی ایکسپرٹیز ہیں. سو ہمیں سے مراد انٹرنیشنل کمیونٹی کو اپنی ایکسپیکٹیشن تھوڑی سی ٹون ڈاؤن کرنی ہے، اور they should realize کہ حالات خراب ہیں. Nobody except Pakistan is ready to help Afghanistan. We have stepped forward in every
فورا ایوری فورم پاسبل، لیکن باقیوں کی طرف سے ہیلپ نہیں آ رہی. تو اگر ابھی میں کل میں ایک آرٹیکل پڑھا تھا فورن پالیسی میں، اس نے کہا کہ افغانستان کو ایجوکیشن بھی چاہیے اور اکنامک ایڈ بھی چاہیے. آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کھل جائیں گے ایٹ اے ٹائم وین افغانستان is in a deep economic crisis. ٹھیک ہے جعفر صاحب، آپ کی طرف واپس آتی ہوں میں نقوی صاحب سے ان کا پوائنٹ آف ویو لے لوں. جعفر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا گول پوسٹ جو ہے وہ دوبارہ چینج کریں گے، اور میڈیا کا بھی رول ہم اس طرح سے نہیں دیکھ رہے پازیٹیو. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ایک اور ڈیمانڈ آ جائے گی، اس کے بعد پھر ایک اور ڈیمانڈ آ جائے گی؟ ابھی جو یو این کی طرف سے تو بڑا ویلکم کیا گیا ہے. میرا خیال ہے یہ ڈیمانڈس جو ہیں وہ اسی صورت میں آئیں گی، کو ایجوکیشن کو لے کے، یا باقی تو یعنی اس طرح کا وہ فیب اور مارچ والا میں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا، کیونکہ اس میں کوئی اتنا بڑا وہ واضح فرق نہیں ہے. یعنی 26 فیبری کو وہ کھول رہے ہیں، اور اس کی انہوں نے ریزن دی ہے، بڑی یعنی کلیئر ریزن دی ہے، اور میرا دنیا اس کو سمجھ رہی ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ویسٹ کو یہ نہیں سمجھ کہ وہ 20 سال یہاں پہ نیٹو فورسز اور امریکہ گزار گئے ہیں، ان کو ویدر کا نہیں پتا کہ ادھر کس طرح کا ہوگا اور وہاں پہ کس طرح کے گراؤنڈ پہ جو حالات ہوں گے. یہ ان کو بڑا اچھے طریقے سے اس کا اندازہ ہے. تو یہ ان کی اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ان کی سول سوسائٹی جو ہے وہ کس طرح ریئیکٹ کرتی ہے، وہ کس طرح سامنے آتی ہے اس چیز کو لے کے، کہ جو یونیورسٹیز میں اور سکول میں جو کو ایجوکیشن کا سلسلہ ہے، جو ایک ہے ایجوکیشن میں یہاں پہ ایک تضاد آئے گا، تو اس پہ دیکھنا ہے کہ اس پہ افغان جو عبوری حکومت ہے وہ کس طرح رسپونڈ کرتی ہے. جس طرح ہم نے ابھی کچھ میرا لاسٹ ویک دیکھا، وہ کچھ خواتین جو ہے برقعے جلا رہی ہیں، اور اس طرح کے جو انسیڈنٹس جو ہیں وہ ہم نے دیکھے ہیں. تو اس ایشو کو لے کے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی ایکسیپٹنس جو ہے وہ کتنی ہے، اور اس کے خلاف کتنے بڑے پروٹیسٹ ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے ہمیں ابھی تک جو ہے اس کو جس طرح یو این نے ویلکم کیا ہے، اور باقی جو ممالک ہیں ان کی طرف سے یہ اس کو بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. اسپیشلی جب اوسلو میں ہم نے، تو اس میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ آپ جو لڑکیوں کے سکول ہیں اور جو یونیورسٹیز ہیں ان کو کھولیں، اور اپنا جو تعلیمی سفر ہے اس کو دوبارہ شروع کریں. تو یہ ایک بڑی پیش رفت ہے. ابھی تک میرا خیال ہے یہ جو ہے اس سے میں ڈس ایگری کروں گا کہ اس طرح کا کوئی ڈیمانڈ کریں گے، یعنی یہ اس کو لے کے کہ یہ آپ نے نہیں اس کو ایکسیپٹ کریں گے. لیکن اب اس کے پیچھے جو ہے، اگر باقی دنیا کے ایجوکیشن سسٹم دیکھیں تو اس میں ایک کو ایجوکیشن سسٹم ایسا ہے جو افغانستان میں اس وقت نہیں ہے، یا نہیں ہوگا آنے والے مستقبل میں. آپ یہ بھی تو دیکھیں نا، اوسلو میں جب یہ لوگ گئے ہیں تو وہاں پر انہوں نے بتایا کہ جو ڈیمانڈز عالمی برادری کی تھیں ہم نے ان میں سے یہ بھی پوری کی ہے، یہ بھی. لیکن پھر بھی انہوں نے واپس یہ کہا کہ اگر آپ ہماری کوآپریشن چاہتے ہیں تو جو حقوق ہیں اس حوالے سے ہمیں سیٹسفائی کریں. اس پہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ جو افغان عبوری حکومت ہے، جس طرح وہ میچورٹی ان کی ہمیں نظر آئی ہے ڈپلومیٹک لیول پہ اور اپنے اندرونی معاملات کو لے کے، وہ آپ کے سامنے ہے، پوری دنیا کے سامنے ہے. اوسلو میں انہوں نے جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، افغان خواتین کے جو وفود ہیں، ان سے ملاقاتیں کی ہیں. اپوزیشن لیڈرز سے جو ہے وہ مل رہے ہیں، ایران میں جا کے ملے ہیں. احمد کرزئی، عبداللہ اور باقی کئی ایسے بڑے نام جو ہیں وہ کابل میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کوئی ایسا موقع جانے نہیں دیتے کہ طالبان کی عبوری حکومت پہ جو کچھ بھی، یعنی وہ ان کی طرف سے کچھ بھی غلط ہوتا ہے. جس طرح ان کی جو منسٹری امر بالمعروف نہی المنکر نے جس طرح وہ خواتین کے سفر کے اوپر، تو اس پہ پوری دنیا نے جس طرح وہ ویلا کیا. تو میرے خیال ہے ابھی ہمیں اس طرح کی صورتحال نظر نہیں ہے. ابھی تو ہمیں ویلکم کا دیکھنے کو آ رہا ہے یو این کو لے کے. باقی ممالک کچھ جو ہیں وہ بھی اس کو ویلکم کہہ رہے ہیں. تو میرے خیال ہے یہ اٹس ٹو ارلی کہ ہم یہ کہہ دیں کہ اس کو شاید وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ہاں اس پہ ڈیمانڈ جو ہے وہ چینج ہو سکتی ہے، لیکن ایکسیپٹ تو ڈیفینیٹلی کریں. ہمارے صاحب کیا جو جامعات کا کھلنا اس بات کا غماز ہے کہ جو طالبان حکومت ہے وہ لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف نہیں ہے؟ کیونکہ عبدالباقی صاحب نے کہا کہ لڑکے اور لڑکیوں دونوں کو یکساں مواقع فراہم کیے جائیں گے، جبکہ مغرب کی جانب سے ایسا تاثر اور ایسا بتایا گیا کہ شاید جیسے جو طالبان حکومت ہے وہ لڑکیوں کو تو بالکل گھر میں بند کر دینا چاہتی ہے، اور نہ ایجوکیشن میں آگے جانا چاہتی ہے، نہ ان کو ایجوکیشن دینا چاہتی ہے، نہ نوکریاں دینا چاہتی ہے. دیکھیں ویسٹ کی طرف سے ایک بہت بڑی ڈیمانڈ تھی، اور ویسٹ کے اندر یورپ کو علیحدہ کر لیا اگر جائے، اور اس کے بعد جو ہے نا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، تو انہوں نے اپنا ایک اسپیشل انوائے بھی، ایک جو خاتون تھی وہ اسی مقصد کے لیے انہوں نے ڈپیوٹ کی تھیں، جو کہ ایک ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتی تھی. اس کے اوپر طالبان کا یہ بڑا اچھا ایکشن ہے یا ری ایکشن ہے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ ہم ان کی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کلچر اور نارمز کے مطابق ان کو دیا جائے. ٹھیک ہے. اور ان کا کلچر، اور بائی دا وے یہ مجھے نہیں، یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ ایک ٹرائبل سوسائٹی رہی ہے تھرو آؤٹ، اور اس کے بعد وہ 40 سال جنگ میں رہی، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوئی اور بہت ساری چیزیں. اس میں یہ جو کو ایجوکیشن میرا خیال ہے یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ہم نے دیکھا ایران کے اندر بھی ایسے معاملات ہیں، سعودی عربیہ کے اندر بھی، اور ایسے بہت سارے اسلامی ممالک کے اندر ہیں. مقصد تھا کہ عورتوں کو تعلیم کے یکساں مواقع فراہم کیے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ
ان کو رائٹ ٹو لیو اور یا رائٹ ٹو ارن جو ہے وہ بھی دیا جائے. تو طالبان نے یہی کہا تھا جب وہ آئے کہ ہمیں ایک تھوڑا سا وقت دیا جائے, ہم ایسا مواقع پرووائڈ کرنا چاہ رہے ہیں خواتین کو جس میں ہمارے کلچر کے مطابق ان کے پاس ہو. سب سے پہلے انہوں نے جو ہے امیگریشن اور پاسپورٹ کے اندر وہ جو تھا, اور پھر تعلیم اور ہاسپٹلز جو تھا میڈیکل کے اندر ان کو اجازت دے دی. اس کے بعد کا باقی شعبوں میں وہ آ سکتی ہیں. اب وہ نہیں آنے کی وجہ طالبان جو بتا رہے ہیں دنیا کو وہ یہ ہے کہ ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں, ان کے پاس تنخواہیں دینے کے پیسز نہیں, ان کے ایسڈ جو ہے وہ انفریز نہیں ہوئے اور ان کو دنیا ریکگنائز نہیں کر رہی. تو لیکن اس میں پھر جو ہے نا اونرس آف ریسپانسبلٹی طالبان پہ آتا ہے, چونکہ وہ 20 سال پہلے جو تھے دنیا ان کو وہی سمجھ رہی ہے. تو جب تک وہ اچھے اقدامات کرتے رہیں گے دنیا آہستہ آہستہ ان کو مانے گی. یہ جو کو ایجوکیشن ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنا بڑا ایشو فیوچر میں آئے گا. اب اس کے بعد جو اگلا مین ایشو رہ گیا ہے وہ ہے انکلوسیو گورنمنٹ کا. اس کے اوپر بھی انٹرا افغان ڈائلاگ ایک سٹارٹ ہو چکا ہے, اس کے اوپر بھی پیش رفت ہو سکتی ہے اگر طالبان لچک دکھائیں اور امریکہ لچک دکھائے. ٹھیک ہے جعفر صاحب, میں آپ کی جانب آؤں گی. جیسے بات کی ہمایوں صاحب نے بھی کہ ذمہ داری یقینی طور پہ طالبان حکومت پر ہی آتی ہے کہ جو وہ اچھے اقدامات کرتے جائیں گے عالمی برادری ان کو ایکسیپٹ کرتی جائے گی. لیکن آپ کو کیا یہ نہیں لگتا کہ مختصر سا عرصہ ہے جو ابھی انہوں نے گزارا ہے اور پہاڑ جیسے چیلنجز ہیں, اقتصادی معاشی صورتحال ان کی ابتر ہے, پیسے ان کے منجمد ہیں اور حکومت کو ان کو تسلیم نہیں کیا گیا. پھر دوسری جانب اس طرح کا پریشر بھی ہے کہ تعلیمی ادارے سارے کھولے جائیں, جو کہ اچھا پریشر ہے, یقینی طور پہ تعلیم ایک اہم جزو ہے. لیکن آپ کو نہیں لگتا عالمی برادری کا پریشر کچھ زیادہ ہے اور ٹائم بہت کم ہے ابھی تک طالبان کے پاس, تو عالمی برادری کو بھی اپنے رویے میں لچک کی ضرورت ہے؟ I think this was the thrust of my previous answer. یہی میں کہہ رہا تھا کہ ابھی 6 مہینے بھی نہیں ہوئے, it's been 5.5 months, اور ڈیمانڈ بہت زیادہ ہیں. اسی لیے انٹرنیشنل کمیونٹی مسٹ ٹون ڈاؤن اینڈ ٹیلر اٹس ایکسپیکٹیشنز آف دا طالبان. اور اگر وہ ایکسپیکٹیشن زیادہ رکھ رہی ہیں طالبان سے تو پھر ان کو طالبان کی یا جو بھی افغانستان میں ڈسپنسیشن اس کی کوانٹم میں کرنی چاہیے. You cannot expect them to operate within a shoestring budget. They don't have anything. Banking system collapse کر گیا ہے, disaster کی طرف افغانستان is staring at a disaster. So yes, it is absolutely true کہ بہت زیادہ ڈیمانڈز ہیں, پریشر بھی بہت زیادہ ہے, اور ابھی ٹائم نہیں ہے اور کیپیسٹی نہیں ہے ابھی طالبان کی یہ کرنے کی. انہوں نے جس طرح ہمایوں صاحب نے کہا کہ طالبان نے کافی ڈیف ڈپلومیسی کی ہے. جی دوبارہ ریپیٹ کریں. میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں, آپ نے عالمی برادری کے کردار کی بات کی, تو کیپیسٹی بلڈنگ میں وہ طالبان حکومت کی کس انداز میں مدد کر سکتی ہے تنقید کے علاوہ؟ جی پہلے تو یہ چاہیے کہ یو ایس نے جو ان کے ریزروز ہیں وہ ریلیز کریں, دیٹس ویری امپورٹنٹ. پیسے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اس کے بعد دی انٹرنیشنل کمیونٹی شوڈ کم اپ ود اے پلان ٹو ہیلپ افغانستان ڈیل ود این اکنامک کرائسس. کوئی ایڈ کریں اور کیپیسٹی بلڈنگ ٹریننگ پروگرامز, جس طرح ہم نے پرائم منسٹر عمران خان ہیز بین ویری کورٹیس ان آفرنگ پروفیشنل ٹریننگ ٹو افغانز ان ویریس فیلڈز. تو اگر یہ باقی ملک بھی کر لیں اور پریکٹیکلی کر لیں تو وہ بہت بہتر ہوگا. آئی نو دیر آر چیلنجز گلور, بٹ اس کے بغیر اگر آپ کیپیسٹی نہیں بلڈ کریں گے گورننس میں, دیکھیں طالبان 20 سال صرف لڑے ہیں, ان کو اور ایسا کچھ نہیں آتا. ڈپلومیسی آتی ہے بہت اچھی, بٹ دے ڈونٹ نو دی آرٹ اینڈ سائنس آف گورننس. تو اس کے لیے اکنامکس کے لیے, فائنینشیل ہینڈلنگ کے لیے there are many other intricate issues. اس میں طالبان کو مدد کی ضرورت ہے. ایسے نہیں, it's not only Pakistan that should shoulder this responsibility. باقیوں کے اوپر responsibility آتی ہے. جو یہاں میس کریٹ کر کے گئے ہیں لوگ, ان کے اوپر بہت زیادہ onus is obviously on the Taliban. But the onus, ان کا onus صرف یہ ہے کہ they should try to the utmost of their ability and capacity to show a changed version of themselves. ٹھیک ہے جعفر صاحب, اور اس میں اگر وہ شو کرتے ہیں انٹینٹ,
تو ٹھیک ہے. اس میں پھر لوگوں کو ہیلپ کرنی چاہیے. جی بالکل ٹھیک. ابھی آپ نے بات کی کہ پاکستان کے کردار کی. پاکستان تو فرنٹ لائن پر آ کے افغانستان کے لیے کھڑا ہے اور جس طرح کی بھی مدد اس کو درکار ہے وہ دے رہا ہے, اپنی کیپیسٹی سے زیادہ اس کی بڑھ کر مدد کر رہا ہے. ہر جگہ پہ وکالت پاکستان افغانستان کی کرتا ہے. آپ اس خاص طور پہ تعلیم کے شعبے کی اگر ہم بات کریں, ہم نے دیکھا کہ قومی سلامتی کی مشیر نے بھی کابل میں یہی بات کی کہ تعلیم کے شعبے اور دیگر شعبوں میں ہم افغانستان کی مدد کرنا چاہتے ہیں. خاص طور پہ اگر ہم بات کریں تعلیم کے شعبے کی, تو پاکستان کس انداز میں مدد کر سکتا ہے افغانستان کی؟ دیکھیں, ہماری یونیورسٹی میں, بلکہ میرے ڈپارٹمنٹ میں 114 افغان سٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز. میں بھی ان کو پڑھا رہا ہوں, پچھلے سیمسٹر بھی پڑھایا اور آنے والے میں بھی پڑھاؤں گا. یہ ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے جو ہم نے شروع کیا ہوا ہے. 7,000 افغان اسٹوڈنٹ میں پڑھ رہے ہیں, جو ہم اسپیشلی یونیورسٹی آف لاہور میں اور ہمارا ڈپارٹمنٹ جو کہ ڈاکٹر رابعہ اختر ہیڈ کرتی ہیں, اس کے تھرو ہم نے ایک لاہور میں افغان چیپٹر بنایا جس میں افغانس اپنی کلچر, اپنے لینگویجز اور اپنے باقی چیزوں کو ایکسپریس اور پروموٹ کر سکتے ہیں. اچھا. تو جب آپ کی مس پرسیپشنز ایجوکیشن کے تھرو دور ہوں گی, اس سے بہت, اب میں آپ کو ایک سمپل چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جب وہ 2019 میں پہلا بیچ ہمارے پاس آیا, ان کے ویوز اباؤٹ پاکستان جو تھے اس وقت, دوز آر diametrically different to the ones they have right now. They understand what Pakistan has done for them. They understand what are the challenges that Pakistan faces, and they do realize that Pakistan is not as bad as they had thought while they were in Afghanistan. So یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے. اس طرح کے انیشیٹو کنٹینیو ہونے چاہیے. آئی تھنک ہمارا جو ایجوکیشن میں اور جو ہیلتھ میں ایڈوانٹیج ہے, ہمیں اس کو افغانستان should be ready enough to let us make impactful educational interventions inside of Afghanistan. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ایک تھوڑا سا عجیب سی بات ہوئی جب پی ایم نے 2 ہفتے پہلے کہا کہ we should send professionals to Afghanistan and train their people. تو اس پہ جو رسپانس آیا that should have been avoided, اور اس کو پازیٹیولی لینا چاہیے تھا. تو I think there are a lot of things that Pakistan can do and is trying to do vis-a-vis building the capacity of Afghans through education. جی جی. یہ جو علی جعفری صاحب کہہ رہے ہیں, بیسکلی پاکستان نے بڑا شروع سے جو ہے نا اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا تھا. ہماری مختلف یونیورسٹیز جو ہیں انہوں نے اسکالرشپس دینے کی آفر کی تھی افغانستان کو, پچھلی انٹرم سیٹ اپ کی, پچھلا جو کرنٹ سیٹ اپ تھا اشرف غنی صاحب کا. اور نہ صرف پاکستان, باقی ہمارے ہمسایہ ممالک بھی, اور ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. انڈیا کا رول بھی میں مطلب چونکہ ہمیشہ اس میں ہم جو ہے ذکر کرتے ہیں جب وہ غلط حرکتیں کرتا ہے, لیکن ایک پازیٹیو ان کا یہ بھی تھا کہ اس وقت انہوں نے بھی آفر کی. اب ہمیں یہ چاہیے کہ افغان عوام ہیں یا افغان اسٹوڈنٹس ہیں, بیسکلی یوتھ, ایک وہاں بھی ایک بہت بڑا بلج ہے, اس کو جو ہے نا اسکالرشپس آفر کیے جائیں, اس کو جو ہے نا ٹریننگ کے مواقع کیے جائیں. ان کے جو ہیلتھ کے جو آفیشلز ہیں, ان کے جو ابھی اس دفعہ ہمارے معید یوسف صاحب جب گئے تو انہوں نے آفر کی 5-6 چیزوں کے اوپر کہ یہ وہ ڈسپلن ہیں جن پہ ہم ہیلتھ, ایجوکیشن, ٹرانسپورٹیشن, سول ایویشن, ان لوگوں کو سارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کو چاہیے کہ ان کو بلائیں, ان کو ٹریننگ دیں, کیونکہ اس وقت ان کے پاس ایک میس ایکسوڈس ہو گیا ہے اسکل لیبر کا, جو کہ ہم کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں. امریکہ چلے گی, یورپ چلے گی, جو موجودہ لوگ ہیں ان کے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے, ان کو ٹریننگ دیں اور واپس افغان بھیجو. اور ہم نے جو پرائم منسٹر نے کہا تھا, جس طرح جعفری صاحب کہہ رہے ہیں, ہم نے ایگزیکٹلی یہ کہا تھا کہ پاکستان کے اندر 4 ملین افغان ریفیوجیز رہ چکے ہیں 2 دہائیوں سے. وہ پڑھے بھی یہاں پہ, تعلیم بھی انہوں نے یہاں پہ, اور ان کے اندر وہ لوگ بھی ہیں جو وہاں پہ حکومتیں کر چکے ہیں, جو ان کے صدور رہے یا ان کے جو وزراء رہے, ان کے یا ان کی اولادیں ہیں, ان کو ہم واپس بھیجنا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ کنٹریبیوٹ کریں. تو میرا خیال ہے اس طرح تمام نیبرنگ کنٹریز کو جو ہے نا, میں تھوڑا سا اس پہ دونوں دوستوں سے تھوڑا سا, یہ بڑی اچھی بات ہے اسکالرشپس آفر کریں, ان کو یعنی مواقع فراہم کریں, لیکن آج جو پوری دنیا جو ہے اس کی ایک ڈیمانڈ پوری ہو رہی ہے. تو ہم اگلے ہفتے میں دیکھیں گے کہ ایجوکیشن سیکٹر کے لیے افغانستان کے ایجوکیشن سیکٹر وہی جو بچیاں تھیں جن کی بڑی فکر تھی دنیا کو پچھلے 5 ماہ میں کہ ان کا فیوچر کیا ہوگا, ان کو ایجوکیشن ملے گی یا نہیں ملے گی, اسکول کھلیں گے یا نہیں کھلیں گے, ان کے ساتھ کیسے رویے رکھے جائیں گے کل. اور اس کے بعد مانیٹرنگ ہونی چاہیے کہ 1 ہفتے کے بعد جو دنیا تھی, یہ جو ویسٹ تھا, یہ جو امریکہ تھا, جو شور مچا رہا تھا خواتین کی ایجوکیشن کو لے کے, اس نے کتنی جو ان کو جو ہے آفرز کی ہے, ان کو کتنی فنڈنگ کر رہا ہے ایجوکیشن سیکٹر کو. یہ پوری دنیا میں کرتے ہیں, ان کے یعنی ان کے ایکسچینج پروگرامز ہیں. تو ہم
اس کو دیکھیں گے ایک ہفتہ کہ کتنی جو ہے انہوں نے ان کو آفرز کی ہیں, کتنے یعنی ایکسچینج پروگرام شروع کر رہے ہیں, کس طرح کی اناؤنسمنٹس ہوئی ہے ماڈرن ورلڈ کی طرف سے افغانستان کی گرلز ایجوکیشن کو لے کے. تو یہ ایک بہت ضروری چیز ہے کہ ان کے پاس ریسورسز نہیں ہے. آپ کو بھی پتہ ہے پوری دنیا کہہ رہی ہے, اور آپ نے ایک اس کے اوپر رکھا ہوا ہے کہ آپ اسکول کھولیں, پریشر رکھا ہوا ہے پوری دنیا میں, اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ ادھر بچیوں کو ایجوکیشن نہیں ملے گی, ادھر نہیں مل رہی, اسکول نہیں کھلیں گے, نہیں کھولے جائیں گے. تو اب یہ کھل رہے ہیں, کل کو بچیاں جو افغانستان کی وہ اسکولوں میں ہوں گی, ان کے پاس فیسلٹیز جو ہے اس کی بھی رپورٹنگ ہونی چاہیے کہ ادھر کن کن مسائل کا سامنا ہے, اور یہ یو این کے جو ادارے گراؤنڈ پہ ہیں ان کو اس کی رپورٹنگ کر کے پوری دنیا کے سامنے لانا چاہیے کہ ادھر انفراسٹرکچر ہے, کلاس روم میں ہیٹرز ہیں, کلاس روم میں بینچز ہیں, ادھر جو ہے بلیک بورڈ ہیں, ٹیچرز کی تنخواہوں دینے کے لیے اسٹیشنری ہے, تو پراپر ایجوکیشن جس کی ڈیمانڈ کر ہیں اس کی فیسلٹیز ہیں افغانستان کے اسکولوں میں. اس پہ بھی پورا ہفتہ مانیٹرنگ ہونی چاہیے, اس پہ کوئی رپورٹ آنی چاہیے. بالکل, بہت اہم بات کی ہے نقیر صاحب نے. جعفری صاحب, نقیر صاحب نے بڑی اہم نقطہ اٹھایا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عالمی برادری جن باتوں پر پریشرائز کر رہی ہے طالبان کو, تھوڑا آگے آ کر اپنے شیل سے پریکٹیکلی مدد کرنے کی ضرورت ہے. باقی معاملات تو آپ نے سنے جس پہ بات کی, اور خاص طور پہ یہ کہ افغانستان کی بچیوں کے لیے جو اتنا وہ کنسرن رکھتے ہیں, جو کہ اچھی بات ہے, ان کو وہ اسکالرشپ آفر کر رہے ہیں یا نہیں, کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں تاکہ یہ پروسیس ان کا پھر چل پڑے. آپ بھی ایسا سمجھتے ہیں کہ عالمی برادری کو ایسا کرنا چاہیے؟ I agree 100% with my fellow panelists and absolutely یہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ اگر آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو انیبل بھی کرنا چاہیے جن سے آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. آپ ایسے نہیں, آپ کو پتہ ہے سچویشن کیا ہے, the situation is of your own making. جب آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس نہیں ہے, they are bankrupt, اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے کرنے کو, فیسلٹیز نہیں ہے, تو آپ you cannot make lofty demands of them. So یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. لیکن دیکھیں اس میں آپ کو یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ ایوری تھنگ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے از پولیٹیکل. اٹ از پولیٹیسائزڈ اینڈ اٹس پولیٹیکل. ایجوکیشن اگر پرابلم ہوتا ویسٹ کے لیے یا باقی ملکوں کے لیے, تو پھر ایجوکیشن شوڈ بی سین ایز اے پرابلم اکراس دا بورڈ. ٹھیک ہے. اور اگر فار انسٹنس پاکستان مدد کر رہا ہے افغان اسٹوڈنٹس کی, لیٹ سپوز, تو اگر لیٹ سپوز باہر کے ملک جو پاورز دیٹ بی اگر ڈائریکٹلی سپورٹ نہیں کر رہی ہیں افغانستان کو, تو وہ پاکستان کو سپورٹ کر سکتی ہیں, پاکستان کو پراپ اپ کر سکتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب یہ ایویکویشن ہو رہی تھی تو پاکستان اینڈ پرٹیکولرلی پرائم منسٹر عمران خان was at the forefront of the evacuation processes that were taking place through Pakistan. So ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ جب بات سارے کرتے ہیں, کون پریکٹیکلی مدد کر رہا ہے. اور یہاں تک پرابلم یہ ہے کہ امریکن پبلیکیشنز میں اور امریکن تھنک ٹینک کمیونٹی میں آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ ایون جب پاکستان یا اور کچھ ملک مدد کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس مدد کو بھی کسی اور رنگ میں پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سو آپ شروع میں انہوں نے بات کی بہت اچھی کہ میڈیا پروجیکشن, اور جب میری افغان اسٹوڈنٹ سے بات ہوتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں they have been through all this and they tell me very categorically کہ جی ہمیں بھی لگتا ہے سر کہ یہ میڈیا کا ایک بڑا بائسڈ ہے ٹورڈز نیگیٹیوٹی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سعید علی جعفری صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہے. ناظرین, یہاں پر لوگ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ان رپورٹس کا اور ان الزامات کا ذکر کریں گے جو طالبان پر برسر اقتدار آنے کے ساتھ ہی شروع ہو گئی ہیں. جب ایمان تمہارے پاس ہو, اللہ کی رضا بھی ساتھ ہو, تو پھر پرواہ نہیں, رکنا نہیں, جھکنا نہیں, گھبرانا نہیں. آندھی آئے یا طوفان, مشکل میں ہو جو اپنی جان,
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आज हम बात करेंगे कि जब से तालिबान बरसर इक़्तिदार आए हैं इल्ज़ाम तराशी का जो सिलसिला है वो जारी व सारी है, और हम देखते हैं कि जो भी उनके पॉजिटिव इक़दामात हैं फिर वो उन इल्ज़ामात की जद में आते हैं और फिर वो कहीं दब कर रह जाते हैं, और वही जो नेगेटिविटी है फिर उसको प्रोपेगेट होता भी देखते हैं। और ये भी देखते हैं कि मगरबी मीडिया में उस बात को बहुत ज़्यादा उछाला जा रहा है। अभी जो जिन गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है पहले उनसे तारुफ करवा देती हूँ, फिर इस पर हम बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है अरशद यूसुफजई साहब ने, जर्नलिस्ट हैं। आपको वेलकम कहूँगी अरशद साहब। बहुत शुक्रिया। अच्छा अरशद साहब, हम बात कर रहे हैं उन रिपोर्ट्स के हवाले से जो कभी ये कहती हैं यूएन की रिपोर्ट, जिस तरह कल भी हमने अपने प्रोग्राम में इसका जिक्र किया था, उस पर भी आपका मैं पॉइंट ऑफ व्यू चाहूंगी कि 100 के करीब साबिका हुकूमती एहलकार हैं जिनके हवाले से तालिबान हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने उनको कत्ल कर दिया। दूसरी जानिब से तालिबान हुकूमत ने इसकी सख्ती के साथ तरदीद की और कहा कि ज़ाती नात की बुनियाद पर अगर किसी ने किसी को मारा हो तो हमने उसके खिलाफ इकदाम भी किए हैं और लोगों को पकड़ा भी है। आप नहीं समझते इस तरह के जो इल्ज़ामात हैं जिनकी अभी तहकीक होना भी बाकी हो, वो मौजूदा हुकूमत को डैमेज कर सकती है, उनके इक़दामात को फिर दोबारा नए सिरे से जीरो पे लाके खड़ा कर देती है? जी बिल्कुल, आपका जो सवाल है तो इसमें एक इशू ये शुरू दिन से चला आ रहा है। जब अगस्त में तालिबान ने टेक ओवर किया काबुल का, उसके एक हफ्ते बाद ही इस तरह की खबरें आने शुरू हुई हैं। और इनिशियली जब यूएन के साथ कुछ रिपोर्ट्स शेयर हुई थी, मैंने भी उसमें कुछ देखी थी, उसकी तहकीकात जब हुई तो वो फिर गलत साबित हुई। ठीक, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर एक रिपोर्ट गलत हो। तालिबान पर जो इल्ज़ामात हैं उनमें बाज़ औक़ात बल्कि ज़्यादातर उसमें सही भी साबित होते हैं। अगरचे तालिबान का बारहा ये कहना है कि ये ज़ाती अनाद है, ट्राइबल सोसाइटी है, इसमें अगर मैं या किसी हुकूमत की तरफ से कोई बंदा किसी को माफ़ करता है तो वो माफ़ी हमारी तरफ से होती है, लेकिन आम लोग फिर पश्तून कल्चर में जो है तो वो माफ़ी इस तरह नहीं समझी जाती, लोग अपना बदला लेते हैं। हालांकि इस तरह जो वाक़यात रिपोर्ट हुए उसमें फिर बाज़ औक़ात ये हुआ है कि वो गलत साबित हुए, मगर तालिबान यूनाइटेड नेशंस को या यूरोपियन मुल्कों को इस पर अभी तक सही तौर पर आमादा नहीं कर सके या कन्विंस नहीं कर सके हैं कि ये रिपोर्ट्स मुकम्मल गलत हैं या हमारे इक़दामात सही हैं। तो मैं समझता हूँ अगर इस तरह ये कंटिन्यूएशन रही, स्पेशली जब वाक़यात हद से बढ़ गए थे नंगरहार में, सलफ़ी जो लीडर्स थे या सलफ़ी लोग जो मारे गए थे अक्सर औकात, तो फिर यूनाइटेड नेशंस उस पर कन्विंस अभी तक नहीं हुआ और वो समझते हैं कि ये किस्म से मुकम्मल लोगों को मारा जा रहा है। तो उससे फिर एक तो ट्रस्ट डेफिसिट मजीद बढ़ता है। यूनाइटेड नेशन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोपियन ममालिक हो, उनका तालिबान पर से इत्तेमाद उठता जाता है फिर, और फिर तालिबान के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ती हैं और फिर वो जिस तरह आपने बताया पॉइंट जीरो से दोबारा शुरू करना पड़ता है उनको। बिल्कुल ठीक। लोखी साहब, आप क्या समझते हैं इस तरह की रिपोर्ट, कल भी हमने बात की थी कि इसकी अभी तहकीक होना बाकी है, तो हुकूमत ने कहा कि ये जो गलत मालूमात पर मबनी इस रिपोर्ट को मुरतब किया गया है, तो क्या मतलब है इस तरह की रिपोर्ट सामने आने का? अच्छा, ये हमने पिछले कोई 5.5 माह में जब से अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत जो है वो बरसर इक़्तिदार है, हमने ये देखा है कि दुनिया की तरफ से, यूएन की तरफ से, वेस्ट की तरफ से या किसी हमसाया ममालिक की तरफ से कोई बयान दिया जाता है, कोई इल्ज़ाम लगा दिया जाता है और तालिबान आगे उसको डिनाई कर देते हैं और बात वहाँ की वहाँ ही रह जाती है। अब यूएन की तरफ से कल ये आया था कि इधर जो 100 साबिक हुकूमती एहलकार हैं, इससे पहले ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी इस मसले को उठाया। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इसके बाद जो यूएन ने कोई कमीशन अनाउंस किया है कि जो अफगानिस्तान में जाएगा, अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत से कोई डिमांड की है कि हम कोई हुकूमत अपना वफ्द भेज रहे हैं, कोई कमीशन भेज रहे हैं, इसमें तालिबान की अबूरी हुकूमत के लोग भी शामिल हो, इसको वहाँ पे रह के अफगानिस्तान के अंदर जो है इन्वेस्टिगेट किया जाए, जो उनके पास रिपोर्ट्स हैं। हाँ। यूएन का जो है डेफिनेटली एक अपनी वो प्रेस्टीज है, उसकी एक अपनी रिस्पेक्ट है, जो वो वहाँ से इल्ज़ामात लग रहे हैं या वहाँ से जो मामला उठाया जा रहा है, तो उनको को अपना डेलीगेशन जो है वो अफगानिस्तान में भेजना चाहिए, जो अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत के साथ बैठे और उनको बताया कि आपकी तरफ से ये डिनाइल जो आ जाता है ये काफ़ी नहीं है, इसको इन्वेस्टिगेट करें, चीज़ों को सामने ले। डेफिनेटली कुछ नाम भी उनके पास होंगे, कुछ एरियाज के नाम भी होंगे जहाँ पे ये मर्डर हुए हैं, कुछ वो लोग भी उनके पास शायद रिपोर्टिंग हुई होगी जिन्होंने इस मर्डर में शामिल हैं, तो आप भेजें ना। यानी ह्यूमन राइट्स वॉच की भी इस तरह की रिपोर्ट आई थी को 2 माह और इसी तरह के सेम इल्ज़ामात थे। हाँ। और फिर हमने देखा कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने आगे डिनाई कर दिया और उसके बाद मामला खटाई में चला गया। अब यूएन की तरफ से भी आया है, हाँ। इल्ज़ाम गया, वहां से डिनाई हो गया। तो अगर यहाँ तक मामला है तो फिर आप दुनिया को बेवकूफ ना बनाएं, फिर आपको कमीशन या आपको डेलीगेशन या कोई अपना वफ्द भेजें जो अफगान अबूरी हुकूमत के साथ बैठ के इसको सॉर्ट आउट करें। हमारे साहब, मैं अब 2 खवातीन के नाम यहाँ लेना चाहूँगी, तमन्ना परियानी और परवाना इब्राहिम खेल। ये 2 खवातीन सोशल वर्कर जो कि गायब हुई या उठा ली गई। सेक्रेटरी अक़वाम मुत्तहिदा ने तशवीश का इजहार
کیا, ڈیبورا لائنز نے کیا. عالمی برادری مسلسل کہتی رہی ہے کہ ان کو بازیاب کروایا جائے. افغان حکومت مسلسل ڈینائی کر رہی ہے کہ ہم نے اس طرح کا کوئی قدم نہیں اٹھایا. ٹھیک ہے اگر انہوں نے یہ کام نہیں بھی کیا اور کسی نے ذاتی ناد میں بھی کیا ہے, لیکن کیا طالبان حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ خواتین کو تحفظ فراہم کریں؟ میرا خیال رسپانسبلٹی تو آبویسلی اس وقت جو سیٹ اپ افغانستان میں موجود ہوگا وہ اس کا رسپانسبلٹی ہوگا کہ ان کی جو رعایا ہے یا ان کی جو عوام ہے ان کے ساتھ کیا زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ اس کو کس طرح وہ ایڈریس کرتے ہیں. لیکن آپ ہسٹوریکلی دیکھیں افغانستان ایک بڑا کمپلیکس وہ کنٹری رہا ہے جس میں نیٹو کے تمام ممالک کو شامل کر لیں, امریکہ کو کر لیں, اس کے بعد جو ہے نا بے تحاشا وہاں پہ جو وار ریلیٹڈ کیجویلٹیز ہوئی ہیں جو کہ امریکہ اور نیٹو کے وہ جو فورسز ہیں انہوں نے وہاں پہ کی ہیں. ان کے ایویکویشن کے بعد جو ڈرون اٹیک کیا ہے جس کو انہوں نے ڈینائی کر دیا ٹیکنیکل فالٹ تھا, میں اس سے پہلے اس 20 سالوں کا آپ کو بتا رہا ہوں جس میں ان کے اپنے جو انسپیکٹر جنرل آف ریکنسٹرکشن جو ہیں وہ اس کی رپورٹس کر چکے ہیں. اچھا آپ یہ دیکھا جائے, ارشد صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان کے والد صاحب جو ہیں ایک بہت بڑا نام تھے جو رپورٹنگ کے اندر تھے, رحیم اللہ صاحب, وہ کیا کیا ہمیں بتاتے رہے تھے اور ان کی رپورٹنگ سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. اسی طرح دیکھیں کہ پاکستان کے اندر اور کتنے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے ان چیزوں کو پن پوائنٹ کیا ہے. ڈرونز کے اندر جو آپ نخیز صاحب پچھلے کچھ پروگراموں میں ذکر کر چکے ہیں, کولیٹرل ڈیمیج کے اندر, اور جو 29 اگست والا تھا یا 18 اگست والا, فرگیٹنگ دا ڈیٹ, اس میں 9 کے قریب بچوں کی جو ہے وہ وہاں پہ شہادت ہوئی. اور اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں ٹیکنیکل گلیچ. اب جو رسپانسبلٹی آتی ہے طالبان کے سیٹ اپ کے اوپر آتی ہے, جو ہم یہ ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا کہ وہ ایک فری اینڈ فیئر ٹرائل کر لیں. یہ ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے جہاں سے اچانک اب ہم ایک سیمبلنس آف گورنمنٹ دیکھ رہے ہیں 20 سال کے بعد. 100% آف افغانستان کے اوپر ایک افغانستان کے ان کا سیٹ اپ آ چکا ہے. ٹھیک ہے, یہ لازمی ہے کہ وہ بھی اپنی رسپانسبلٹی لیں اور یو این کے ادارے بھی لیں, لیکن یہ تب ہوگا جب ان کو ریکگنائز کریں گے آپ. بالکل ٹھیک. ابھی میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ یہ خبر شاید کم ہی کسی میڈیا میں رپورٹ ہوئی ہو کہ انہوں نے 8000 کے قریب اپنے جو لوگ تھے, جو اہلکار تھے, جو لوگوں کی زندگیوں میں جو ہے وہ انٹرفیئرنس کرتے تھے, جو چھوٹے چھوٹے جرائم میں جو وہ ملوث تھے, ان کو اپنے سے علیحدہ کیا, اس کو اناؤنس کیا کہ یہ ہمارا, وہ اس کو ڈس آن کیا. اس کے حوالے سے یعنی کوئی رپورٹ نہیں آتی. اس سے بڑھ کے بھی چلیں, یہ تو اس کو جتنا اگر یہ صحیح بات ہے جس طرح یو این فرما رہا ہے تو اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے, لیکن یو این کو وہ باقی جو 40 ملین لوگ ہیں ان کی طرف بھی دیکھنا چاہیے. ارشد صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی. جس طرح سے نخیز صاحب نے بھی کہا اور ہمایوں صاحب نے بھی کہا کہ ان چیزوں کو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان میں سچائی کتنی ہے, اور یقینی طور پہ جو طالبان حکومت ہے اس پہ بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امدادی تنظیموں کی اگر بات کریں تو ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ پہلی بار ہم آزادی کے ساتھ ان علاقوں پر بھی جا سکتے ہیں جو ہم 20 سال میں ان علاقوں تک ہماری ایکسس نہیں تھی. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان حکومت جس انداز میں امدادی تنظیموں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں, یا جو ان کا رویہ ہے, یا جس انداز میں وہ ان کو لے کر چل رہے ہیں, یہ بھی قابل تعریف ہے؟ جی بالکل. پہلے تو میں یہ وضاحت کرنا چاہوں گا جس طرح ہمایوں صاحب نے بتایا, ایک اس میں ایشو یہ بھی ہے کہ کئی واقعات میں, کئی کیسوں میں سابقہ حکومت کے کمانڈرز یا جو ملیشیا کے ہیڈز تھے وہ انوالو پائے گئے ہیں, اور جو طالبان نے ان کو اریسٹ کیا تو بجائے اس کے کہ ان کو تعریف ان کی جاتی, وہ ان کو الٹا میڈیا میں بدنام کیا جانے لگا کہ یہ اب اینٹی گورنمنٹ لوگوں کو پکڑ رہے ہیں, حالانکہ ان پر ثابت ہوا کہ انہوں نے مختلف لوگوں کو اغوا کیا یا بچوں کے اغوا میں وہ شامل تھے. وہ بھی ایک ایشو ہے. جس طرح آپ نے بات کی پھر ہیومینیٹیرین ایجنسیز کی, تو افغانستان میں 172 کے قریب ہیومینیٹیرین ایجنسیز کام کر رہی ہیں, اور سپٹمبر کے واقعات ہیں, پھر اس کے بعد اکتوبر میں جب ان کو پہلی دفعہ بتایا گیا کہ آپ بغیر کسی خوف و خطر کے کہیں بھی جا سکتے ہیں. مجھے آج بھی یاد ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کو انہوں نے کہا کہ آپ جائیں, انہوں نے ایک ریکویسٹ بھجوائی تھی وزارت داخلہ کو, اور ان کو بتایا گیا کہ آپ جائیں قندھار تک, ہم آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں. یو این نے اس کو کہا کہ نہیں, ہم اپنی سیکیورٹی کے ساتھ جانا چاہیں گے, ہم آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتے. وہ گئے بغیر کسی خطرے کے اور بڑے خوش واپس لوٹے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم افغانستان میں واقعی اس طرح فیل کر رہے ہیں کہ ہمیں مکمل آزادی ہے, کہیں چیک پوسٹ پر ہمیں نہیں روکا جاتا. تو طالبان اس بات کو اچیو کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. جس طرح انہوں نے شروع سے ایک تو چیک پوائنٹس کم کیے, پھر ان کے چیک پوائنٹس پر جتنے بھی چیک پوائنٹس ہیں جہاں پر بھی آپ جائیں زیادہ تر وہ تنگ نہیں کرتے, بڑے آسانی سے آپ کو جانے دیتے ہیں. اگر آپ کے پاس کچھ ڈاکومنٹ ہوں تو بھی, اس کے علاوہ بھی اگر آپ کام بتا دیں تو وہ ایشو نہیں ہوتا. پھر ان کو احساس ہے کہ ہیومینیٹیرین جو ایجنسیز ہیں ان کی ضرورت ہے اس ملک میں, ان کو کام کرنے کی آزادی ہوگی تو عوام کو ریلیف پہنچے گی. اس میں بعض اوقات ایک مسئلے کہیں آئے ہیں, اور وہ پھر طالبان نے اس پہ کلیریفیکیشنز بھی دی ہیں کہ یہاں پر وہی سسٹم چل رہا ہے جو بعض اوقات ہمارے بھی انفارچونیٹلی کچھ ایریاز میں ہوتا ہے کہ علاقے کا ناظم ہو یا خان ہو یا نواب ہو,
وہ اپنے لوگوں کو اور اپنے پاس وہ زیادہ تر وہ جو امدادی اشیاء ہوتی ہیں وہ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کو پھر طالبان اس پہ خفا ہیں اور وہ کچھ انہوں نے ایشوز اٹھائے بھی ہیں انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. بہت شکریہ ارشد یوسف زئی صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہے. ہمایوں خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. نقیر سائی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ کا شکریہ، آپ نے پروگرام دیکھ کر سمر کی ہے کہ طالبان حکومت کی جانب سے ایسے اقدامات جن کو سراہے جانے کی ضرورت ہے ان کو ضرور سراہا جائے، کیونکہ ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ کن کن چیزوں سے عالمی برادری جو ہے وہ مطمئن ہو رہی ہے اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی جانب ان کو مزید اقدامات لینے کی ضرورت ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. کل آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اللہ نگہبان.